नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल बाब। इन्ना बेशक फ़ी में खल्क़ पैदाइश असमावात आसमानों की वल अर्दे और ज़मीन की वख्तिलाफ़ और बदलने में लैल रात के वन नहार और दिन के लायातिन ज़रूर निशानियाँ हैं लिउलिल बाब अकल वालों के लिए। इसका बाब मुहावरा तर्जमा है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के बदलने में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो ये आयत भी तदब्बुर और तफक्कुर के बारे में है कि ज़मीन और आसमान जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और रात और दिन का बदलना जो है ये अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो इसमें भी ये निशानियों के हवाले से तौहीद पर दलाइल दिए गए हैं कि ये चीज़ें देखकर अकल वाले जो हैं वो ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस निज़ाम को बनाने वाला कौन है, इन चीज़ों को, और इस निज़ाम को चलाने वाला कौन है, कि दिन और रात का बदलना जो है ये किसके हुक्म से है। तो ये अल्लाह वहदहू ला शरीक है जो इस कायनात का नज़्म व नस्क जो है वो चला रहा है। फिर उसके बाद आयत नंबर 192 है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। अल्लज़ीना वो लोग, यज़्कुरूना जो याद करते हैं अल्लाह को, क़ियामन खड़े हुए, व क़ुऊदन और बैठे हुए, वला जुनूबिहिम और अपने पहलुओं के बल, व यतफ़क्करून और वो गौर व फ़िक्र करते हैं, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, और कहते हैं कि रब्बना ए हमारे रब, मा खलकता नहीं तूने पैदा फरमाया, हाज़ा ये, बातिलन बेकार, सुबहाना का पाक है तू, फ़क़िना अज़ाबन्नार पास हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तो ये नहीं है, इसमें बताया गया है कि इसका बाब मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं कि जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया, तू पाक है और तू हमें दोज़ख के आग के अज़ाब से बचा ले। तो यहाँ जो है उन लोगों की जो है वो बताया गया है कि जो हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं, कि वो दिन हो या रात हो, उठे हों, बैठे हों, पहलुओं के बल यानी लेटे हुए हों, तो हर वक्त वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। ना सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं बल्कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक जो है उसके अंदर भी गौर व फ़िक्र करते रहते हैं, और वो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश जो है उसमें भी गौर व फ़िक्र करते हैं कि ये सब अल्लाह ने किस लिए बनाया है, इसका कोई मकसद है। और वो पीछे भी इसकी वजाहत कर दी गई है कि ज़मीन और आसमान जो है इससे के अंदर और जो कुछ भी बनाया है इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया है, और उससे किस किस तरह इंसान जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, और इंसान को उसमें क्या हैसियत दी गई है, अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत दी गई है। फिर कहा गया है कि जब वो गौर व फ़िक्र करते हैं तो वो कहते हैं, क्या हमारे रब, तूने ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार पैदा नहीं की। और फिर वो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला तू पाक है और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। कि बेशक उनका जो है वो ये रवैया होता है कि वो उठते बैठते पहलुओं के बल अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फ़िक्र भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अल्लाह से बेफ़िक्र नहीं हो जाते, बल्कि वो अल्लाह से खौफ खाते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। उसके बाद सूरह हशर की आयत नंबर 18 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तकुल्लाह अल्लाह से डरो, वल तंजुर और जान ले कि नफ्सुन हर जान, मा कद्दमत जो उसने भेजा है, लिगद्दिन कल के लिए, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, अन्नल्लाह खबीर बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला खबर है जो तुम अमल करते हो। तो इसका मुहावरा तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो
اور ہر شخص جو ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا جو ہے وہ بھیجا ہے، اور قد اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو، اللہ سے، ولتنظر اور جان لے، نفس ہر جان، کہ ما قدمت جو بھیجا ہے اس نے، لغدن کل کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر باخبر ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے ایمان لانے والا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ خود اپنا محاسبہ کرے اور وہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ کل سے مراد اگلا جہان ہے، اور آج جو ہے یہ دنیا، اور کل جو ہے وہ اگلی دنیا جو ہے اس کے لیے۔ تو کہ ہر شخص جو ہے اپنا محاسبہ خود کرے اور دیکھے کہ وہ اگلی دنیا کے لیے، اگلے جہان کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، کیا اعمال جو ہے وہ آگے بھیج رہا ہے۔ تو انسان جب اپنا محاسبہ کرے گا تو اس سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اور اپنے لیے کر رہا ہے کہ جس کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملنا ہے، اور کون سے اعمال جو ہیں وہ یہاں لوگوں کے لیے کر کے ان کو ضائع کر رہا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ سے یہاں ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تم کوئی بھی بات جو ہے وہ ظاہری طور پر کرتے ہو، پوشیدہ طور پر کرتے ہو، تو جو چیز جو ہے وہ دل میں بھی چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا یا اللہ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اپنا محاسبہ خود کرو، خود پتہ ہوگا کہ میں کیا کام جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے یعنی اگلی زندگی کے لیے کر رہا ہوں، اور کون سے کام جو ہے وہ اس دنیا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کو اس کے مطابق جو ہے اس کا صلہ جو ہے وہ ملنا ہے۔ کہ اگر اس دنیا ہی کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ اسے صلہ جو ہے وہ آخرت میں لازمی طور پر ملے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے سورہ حشر کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی مانند، نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ پس اس نے انہیں ان کا نفس بھلا دیا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس یہی لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہیں یعنی نافرمان ہیں۔ تو یہاں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھلا دے۔ اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے میرے اوپر جو ہے وہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اور میں نے اپنے اعمال جو ہیں وہ کس کے لیے سر انجام دینے ہیں۔ اور اگر وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے نفس کو بھی بھول جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کس لیے آیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندگی کے لیے آیا ہے، اور بندگی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہ بندگی کا حق ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کاموں کو کیا جائے، تو پھر بندہ ہونے کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو جب ہم جو ہے اللہ کو بھلا دیتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، اور ہم نے اس کی رضا کے لیے کس طرح سے اس کے احکامات کے مطابق یہ زندگی گزارنی ہے، تو پھر ہم اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں۔ جب اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں تو پھر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے برائیوں کے گڑھے میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گڑھا جو ہے برائیوں کا ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔
اور پھر آخر کار ہمارا انجام جو ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے قد افلح المومنون، تحقیق جو ہے بے شک کامیاب ہو گئے مومنون۔ مومنون سے مراد ایمان لانے والے، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں مطلب جو ہے بتایا گیا ہے جن لوگوں سے بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پہلی شرط جو ہے ایمان ہے اور دوسری شرط جو ہے عمل صالح ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ایمان والے جو ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ زینہ، پھر کہا گیا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، اللہ زینہ ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو نماز ادا کرنا جو ہے، نماز کو قائم کرنا بھی ضروری ہے، اور صرف نماز کو قائم مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ادا کر دینا ہے، بلکہ اس میں ہمارا خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ صرف توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، اور پوری طرح سے متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ کی طرف دنیا کو بھلا کر، اور پھر اس میں جو ہے ہمارا دل کے اندر بھی خشوع ہونا چاہیے اور ہمارے اعضاء سے بھی اس کو ظاہر ہونا چاہیے اس خشوع و خضوع کو۔ پھر اگلی آیت میں بتایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین کون ہیں کہ جو کہ بیہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ فضول باتیں کون سی ہیں؟ جن کا دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اخروی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کو لغو کہا جاتا ہے، یعنی باطل اور فضول چیزیں اس میں آ جاتے ہیں۔ گناہ کے کام، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، موسیقی اور گانا اور شرک، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ ان کا نہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا آخرت میں فائدہ ہے، بلکہ یہ ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے وہ لوگ پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں کہ منہ موڑتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر نہیں دیتے تو یہ سال میں مطلب کوئی مال جو ہے ہم نے اکٹھا کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کا نصاب جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے۔ اسی طرح مختلف جانوروں کا، فصلوں کا سارا نصاب جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور اس کو سال گزر جائے اور وہ بچ جائے مال، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی صفت ان مومنین کی یہ بتائی گئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جو ان کی لونڈیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اور ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اور ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی بیویاں رکھتے ہیں، یا پرانے زمانے میں لونڈیوں کا رواج تھا، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جنسی قائم کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ملامت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو غیر محرم ان کے لیے ہیں وہاں جو ہے اپنی شرمگاہیں نہیں کھولتے۔ پھر کہا گیا اگلی آیت میں فَمَنِ ابْتَغَىٰ، اور جو کوئی چاہے وراء ذَلِکَ، اس کے علاوہ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، کہ مطلب جو اللہ نے ان کو حدود بتا دی گئی ہیں، ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں پھر ان کا انجام جو ہے وہ بھی برا ہے۔ والذین هم لأماناتہم عہدہم راعون، اور وہ لوگ جو ہیں اپنی امانتوں کی اور جو وعدے کیے ہوئے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی چیز کسی نے رکھوائی ہو، اس کی چوں کی توں واپس کر دینا، اس کو بھی امانت کہا جاتا ہے۔ اور جو فرائض انسان کے ذمے ہوتے ہیں ان کو، وہ بھی اس کے پاس امانت ہوتے ہیں، جو عہدہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس امانت ہوتا ہے، اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، تو وہ ساری ادا کرنا جو ہے وہ اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اور ان کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے تو یہ خیانت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی مشورہ طلب کیا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دینا جو ہے یہ بھی امانت ہوتا ہے، اور کسی نے راز کی بات بتائی ہے
اس راز کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جو وعدہ کسی نے کے ساتھ کیا ہے اس کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جو بھی اس نے وعدہ کر لیا اس کو نبھانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کہ خام خواہ کسی کے ساتھ جو ہے وعدہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہاں ہم یہ کریں گے، نہیں، دل کے ساتھ سوچ کے وہ بات کرنی ہوتی ہے، جو نبھانی ہوتی ہے اسی کا وعدہ کریں، اور جو نہیں کرنی ہوتی اس کا وعدہ مت کریں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن پاک میں بہت دفعہ نماز کی حفاظت کا ذکر آیا ہے، اور مومن اور کافر کی پہچان ہی نماز ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو ادا نہیں کرتے تو کافر اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دن میں 5 مرتبہ جو ہے ہمیں اس چیز کی یاد دلائی جاتی ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ تو یہ بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہمیں صرف یاد دلوایا جاتا ہے کہ ہم تاکہ باقی معاملات میں بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے رہیں، نماز کے ذریعے سے بندہ ہونے کا احساس دلوایا جاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے یاد دلوایا جاتا ہے کہ تم کس کے بندے ہو۔ اولئک هم الوارثون، کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ، یہ جو صفات پیچھے بیان کی گئی ہیں وہ ساری صفات اگر بندے میں ہیں تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یارثون الفردوس، یہ جنت الفردوس جو ہے اس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وارث وہ ہوتا ہے جس کو وراثت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے لیے وراثت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی پاسداری کرنے والے مومن بندے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو جنت دے دی جائے گی بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔